अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। सूरह फातिहा में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज और हर मसले का हल है, चाहे वो बीमारी जिस्मानी है या रूहानी बीमारी है, चाहे वो मसला दीनी है या दुनियावी है। शेखुल वज़ाइफ ने अपने दर्स तारीख़ 12 नवंबर 2015 में सूरह फातिहा की तासीर और ताकत का एक अजीब सच्चा वाक़या बयान किया, जो किसी मौजज़े से कम नहीं। शेख बताते हैं कि उनको ढेरों डाक आती है और सैकड़ों खतूत मिलते हैं, जिनमें लोग अपने मसाइल और अपने साथ पेश आने वाले मुशाहदात के बारे में लिखते हैं। ऐसा ही एक ख़त शेख ने अपने दर्स में पढ़कर सुनाया, जो बहुत दिलचस्प कहानी के साथ साथ सूरह फातिहा की ताकत और कमालात का मुँह बोलता सबूत है। ये ख़त बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए एक शख्स की सच्ची दास्तान है। यह ख़त बताता है कि सूरह फातिहा से नामुमकिन मुमकिन कैसे बना। शेख ने वो ख़त पढ़कर सुनाया, जो कुछ यूँ था। मैं तकरीबन 3 साल 7 माह बिस्तर पर पड़ा रहा। डॉक्टरों ने मुझे फेफड़े का कैंसर बताया और मुझे एक फोड़ा भी निकल आया। मैं शहर के मशहूर डॉक्टर के ज़ेरे इलाज रहा और जब तक मेरे पास पैसा मौजूद रहा मैं इलाज करवाता रहा और दवाइयाँ लेता रहा। जब पैसा ख़त्म हुआ तो मुझे बिस्तर के सुपुर्द कर दिया गया। मेरा 15 साल का बेटा शहर जाकर मजदूरी करता था, जिससे हमारे घर का निज़ाम चल जाता था, और वह इतना था कि मेरी दवाई के पैसे नहीं होते थे, बस खाना पीना चल जाता था। ज़ाहिर है कि 15 साल का बेटा क्या मजदूरी करेगा और उसे कितनी मजदूरी मिलेगी, उससे मुझे दवाइयाँ कैसे मिल सकती थी। एक दिन मेरे रिश्तेदार मेरी इयादत करने आए और उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की और बातों ही बातों में कहा, तुम इलाज के लिए इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे पास खाने और दवाई के लिए पैसे नहीं हैं और घर वीराना बना हुआ है और घर में कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं तुझे एक मशवरा देता हूँ, तेरी बेटी बालिग है, जवान है, उसको बेच दे और उससे हासिल होने वाली रकम से अपना इलाज करवा। मेरी बीवी भी मौजूद थी और मेरी बीवी को भी उन्होंने ऐसा कायल किया कि वो भी राज़ी हो गई। मेरे अंदर उठने की सकत ना थी और खांस कर और रातों को जाग जाग कर मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ख़त्म हो चुकी थी। दुखों ने मुझे माजूर कर दिया था। साल हर साल के बिस्तर और बेड सोर्स ने मुझे ज़िंदगी की बाजी हारने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मेरा शऊर ज़िंदा था और मेरा एहसास बेदार था। और मैं सुन रहा था कि बेटी जवान है, बालिग है, उसको बेच दो, बहुत लोग हैं लेने वाले, उसके पैसों से अपना इलाज कराओ और घर चलाओ। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार मुझे कहने लगे कि यह बेचारा पागल हो गया है, बीमारी ने उसको पागल कर दिया है, हम नफ़े की बातें करते हैं, इसको समझ नहीं आती। वह शख्स लिखता है कि आप जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन था जो मुझे ऐसा मशवरा दे रहा था? वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरे चचा के बेटे थे। वो मेरे खूनी रिश्ते के भाई थे, मेरे कज़न थे, जो मुझे ये मशवरा दे रहे थे। वो बहुत मालदार थे, बजाय इसके कि वो मेरी माली मदद करते, मेरी बीमारी में मुझे सहारा देते, मेरे दुखों का मुदावा करते, मुझे तसल्ली के कुछ बोल ही दे देते। उन्होंने मुझे कुछ भी ना दिया और मेरी सहारा बनने वाली औलाद को जुदा करना चाहते थे। मैं अपने गम में कुड़ता गया और दर्द और गम पहले भी था, लेकिन इस बात पर तो मैं गम में डूब गया। वो चले गए और मैं अपने गम में डूबा रहा और कुड़ता रहा। जब वो चले गए तो मैंने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम पागल हो जो चंद रुपयों की खातर मेरे बच्चों को मुझसे जुदा करना चाहती हो? मैंने उसको समझाया और मेरे समझाने पर उसका एहसास भी बेदार हो गया कि चंद रुपयों की खातर हमें अपनी बेटी का पल पल सिसकना मिलेगा और मैं वो लुक़्मे कैसे खाऊंगा, वो दवाई कैसे खाऊंगा। उस रात मुझे नींद ना आई और मैं सारी रात रोता रहा और फिर मैंने अल्लाह पाक से बातें करना शुरू कर दी और अल्लाह के साथ बातें करता रहा। तस्बीह खाने का पैगाम भी यही है कि अल्लाह से बातें किया करें। मैं सारी रात रोता रहा और रोते रोते अल्लाह से बातें करता रहा कि मौला, तेरी आजमाइश ने मुझे अब इस हाल में पहुंचा दिया है कि लोग कहते हैं कि बेटी बेच दो और बेटी को बेचकर सुख की रोटी और सुखी इलाज कराओ। मौला, मुझे लोगों के हाल पर ना छोड़ना, मुझे लोगों के हवाले ना करना। बस सारी रात रब से क्या क्या बातें की मुझे खुद भी याद नहीं। इसी तरह रोते रोते मैं सो गया और ख्वाब में देखा एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और मुझे फरमा रहे हैं कि सूरह फातिहा पर दिन में और रात में हर लम्हा सूरह फातिहा पर और सैकड़ों मरतबा पर बस मुझे लफ्ज़ सूरह फातिहा याद रहा
اور اس درویش کی شکل اور جاؤ جلال یاد رہا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن مجھے سورہ فاتحہ کا نام یاد رہا، جو کہ جاگنے کے بعد میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا لاٹھی کا سہارا لے کر علاقہ کے قریبی حافظ قرآن کے پاس پہنچا۔ عجیب بات تھی کہ ابھی صرف لفظ سورہ فاتحہ آیا تھا اور میں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر لاٹھی کے سہارے گھسٹتا ہوا حافظ قرآن کے پاس پہنچا کہ مجھے سورہ فاتحہ سیکھنی ہے۔ حافظ قرآن مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کہ تم میرے پاس کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے، مجھے بلا لیتے، تم تو اتنے عرصے سے بیمار ہو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے جواب میں ایک عجیب بات کہی۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے جواب دیا کہ لفظ سورہ فاتحہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، میں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابھی لفظ سورہ فاتحہ آیا اور میں نے چلنا شروع کر دیا۔ اس حافظ قرآن نے مجھے سورہ فاتحہ سکھائی۔ میں سارا دن سورہ فاتحہ سیکھتا رہا اور رات کو بھی سیکھتا رہا، اور پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں تو مجبور اور دیوانہ تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ دنیا نے تو مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب تیرے غم کا مداوع یہی ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو بیچ دے۔ غیروں نے تو ویسے ہی مجھے چھوڑ دیا تھا اور اپنوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ اس خط کو درمیان میں چھوڑ کر شیخ نے حاضرین سے ایک سوال کیا کہ جب انسان اس طرح کا بے بس ہو اور اس طرح کا بے سہارا ہو، اس طرح کا کوئی غم زدہ ہو، تو سوچو تو صحیح کہ اس کے منہ سے سورہ فاتحہ کس درد سے نکلی ہوگی، کس غم سے نکلی ہوگی، اور اس کا رو رو کے پڑھنا اور اس کا سوز کیسا ہوگا، اس کی سورہ فاتحہ نے عرش کو کیسے ہلا دیا ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں، اللہ والو، میری بات سدا یاد رکھیے گا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے غم اور سوز، درد اور طرب اور بے چینی اور بے کلی اور بے قراری کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے مظلوم جیسا درد لے آؤ، عرش ہل جائے گا اور عرش سے تیرے لیے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تب شیخ نے خط کا واقعہ حصہ سنایا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط سنبھال کر رکھا ہوا تھا کہ دوستوں کی محفل میں سناؤں گا۔ وہ شخص مزید لکھتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور اپنی جھانکتی آنکھوں سے چاروں طرف دودیا روشنی دیکھتا تھا، اور اہل نظر بتاتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا اترنا ہوتا ہے، اور فرشتوں کے اترنے کا مطلب ہے اللہ پاک کی خاص رحمت اور کرم کا اس شخص کی طرف متوجہ ہونا اور اس شخص کے حق میں فیصلوں کا ہونا۔ وہ آدمی لکھتا ہے کہ میری نگاہ جہاں جہاں تک جاتی تھی، میں دور دور تک دودیا روشنی دیکھتا تھا۔ میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور اپنی بیماری اور قرض سے نجات اور خوشحالی کی دعائیں مانگتا تھا۔ میں مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتا تھا کہ مولا، سارے چھوڑ گئے ہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، میرا غم خوار کوئی نہیں ہے، بس اب میں صرف تجھے ہی پکارتا ہوں اور تیرے کلام کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں۔ وہ آدمی مزید لکھتا ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے جسم میں سے بیماری کو ختم پایا، اور میری پشت پر جو پھورا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا کہ میری بیماری ختم ہو گئی۔ میں اپنے گھر کے صحن میں چل پھر رہا تھا کہ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہا، اللہ بخش، تیرے چہرے پر کیا رونق نظر آ رہی ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ سالوں کی بیماری نے تیرے چہرے کی رونق ختم کر دی تھی۔ تیرا چہرہ تو ویرانیوں کا اشتہار بن گیا تھا، اور ہمارے گھر بیماری نے ڈیرے ڈال دیے تھے، اور دکھوں نے راج کر لیا تھا۔ غموں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمارے آنسو ختم ہو گئے تھے۔ آج یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ بخش ٹھیک ہو گیا ہے تو مجھے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے۔ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ مریض آج مرا کل مرا، بس لوگوں کو میری موت کی خبر کا انتظار تھا۔ حتیٰ کہ گھر والوں نے میری قبر کا بھی انتظام پہلے سے رکھا ہوا تھا اور کفن بھی تیار کروا کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے میں پھر سے زندہ ہو گیا اور صحت یاب ہو گیا، اور میں نے کہا اب روزی کمانی چاہیے، کسی سے کچھ نہیں مانگنا بلکہ اس سے مانگنا ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں درے میں جا کر کام ڈھونڈنے لگا۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ اچانک ایک ہیلی کاپٹر اس جگہ نیچے اترا۔ اس وقت میں اور میرا بیٹا مزدوری ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہیلی کاپٹر اترا اور اس میں سے 10 آدمی اترے۔ اس کے بعد ایک اور ہیلی کاپٹر اترا اور اس میں سے بھی آدمی اترے، لیکن وہ وردی میں تھے۔ ان کے پاس دوربین تھی جس سے وہ مختلف پتھروں کو دیکھ رہے تھے اور جانچ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک خوردبین بھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو چیک کیا۔ پھر انہوں نے 15 بڑے بڑے پتھر اکٹھے کیے۔ انہوں نے میری حالت اور میرا لباس دیکھ کر پوچھا، مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا جی بالکل، میں مزدوری کروں گا۔ انہوں نے ہمیں پتھروں کو توڑنے کا کہا۔ میری کمر میں، میرے ہاتھ میں اور میرے جسم میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے ہتھوڑے سے ان پتھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔
انہوں نے ایک پتھر کو چیک کیا تو کہنے لگا، ہاں یہ ہمارے کام کا ہے، اس کو بھی توڑو۔ میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، ہم نے وہ 15 پتھر توڑ دیے اور وہ چیک کرتے گئے۔ دراصل انہوں نے کروڑوں روپے میں وہ پہاڑ خریدے تھے اور ان پہاڑوں میں قیمتی پتھروں کے خزانے تھے جو کروڑوں اربوں میں بکتے تھے۔ وہ آدمی مزید لکھتا ہے کہ میں کسی دور میں پتھر کی چکیاں بھی بناتا تھا اور پتھروں کے برتن بھی بناتا تھا، اور مجھے پتھر توڑنے کی مہارت تھی، اور ان لوگوں کو ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو ان پتھروں کو ایسے توڑے کہ اندر والا قیمتی پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے نہ ہو، کیونکہ ان کو اندر کا قیمتی پتھر درکار تھا۔ میں نے ان پتھروں کو اپنی مہارت سے توڑا۔ خط چھوڑ کر شیخ کہتے ہیں کہ تلاش اور سورۃ فاتحہ نے اس آدمی کو کیسی کیسی منزلیں طے کروا دیں۔ اس آدمی کو سورہ فاتحہ نے اس جگہ بھیجا جہاں ہیلی کاپٹروں نے اترنا تھا۔ شیخ خط کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ آدمی لکھتا ہے کہ بھرے پتھروں کے اندر سے جو بھی قیمتی پتھر نکل رہے تھے وہ ان کو اپنے پاس رکھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس باکس تھے جس میں انہوں نے پتھروں کو محفوظ کر لیا۔ پاکستان کی سرزمین میں قسم قسم کے بیش قیمت خزانے ہیں، مگر افسوس کہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے، اور واقعی ایسی ہی بات ہے۔ سارا گلگت اور ہنزا ان خزانوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ تمام قیمتی پتھر یہاں سے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور دنیا ان سے لاکھوں کروڑوں کماتی ہے۔ وہ آدمی مزید لکھتا ہے کہ جب کام مکمل ہو گیا تو پہلے وردیوں والے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور وہ اڑ گیا۔ جب دوسرے لوگ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے لگے تو میں نے ان سے کہا، جی میری مزدوری۔ انہوں نے مجھے اچھی خاصی تعداد میں غیر ملکی کرنسی دی اور خود ہواؤں میں اڑ گئے۔ میں نے وہ کرنسی ایک شاپر بیگ میں ڈال کر ایک پتھر میں چھپا لی اور ان میں سے صرف 2 نوٹ لے کر ڈیرہ غازی ہاں اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ اس نے وہ 2 نوٹ ایک کرنسی ایکسچینج میں دیے تو انہوں نے ان 2 نوٹوں کے عوض مجھے 35,000 روپے دیے۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھے تو وہ لوگ اس طرح کے بہت سارے نوٹ دے کر گئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر کو جو گرنے کے قریب تھا مرمت کرایا اور 2 کنال کا خوبصورت گھر بنایا۔ اپنی بیٹی کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کی۔ میرے بیٹے کو بہت اچھی جاب مل گئی اور میں خود رزق حلال میں مشغول ہو گیا۔ آج میرے پاس صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور جب بیٹی کو دیکھتا ہوں تو بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور وہ بھی خوشحال ہے، اور میرے وہ چچا زاد بھائی آج میرے غلام اور میرے دوست ہیں جو کہتے تھے بیٹی کو بیچ دے سکھی ہو جائے گا۔